बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या बने बात जहां बात बनाए न बने। इमरान खान की जो बिगड़ी हुई है और बिगड़ गई है, और कल का दिन इमरान खान पर और ज्यादा भारी गुजरा है। मुजाहरों की ताल जो थी वो भी ठुस हो गई और बहुत बुरी तरह ठुस हुई है। हालांकि इसके लिए बहुत जबरदस्त तैयारियों का हुक्म खुद इमरान खान ने जारी किया था, और कल जैसा कि आपने देखा कि असद उमर ने परसों की रात ये कहा कि हम एहतजाज करेंगे और ए पाकिस्तानियों निकल आओ, हर जगह पर तुमने बदला लेना है। लेकिन फिर आपने देखा कि क्या हश्र हुआ। उसकी दो तीन दिलचस्प झलकियां मैं अर्ज करूंगा। और फिर साथ ही ये है कि परवेज इलाही से इसका फड्डा हो गया और इसने वो अपने सोशल मीडिया को ऑर्डर कर दिया है कि परवेज इलाही पर पिल पढ़ो, और वो पिल पढ़े हैं। जो जो कुछ इमरान खान ने परवेज इलाही के बारे में उनको बात करने को कहा है वो उस पर अमल कर रहे हैं, और खुद पार्टी के इजलास में परवेज इलाही को मुनाफिक और ब्लैकमेलर करार दिया गया है। सबसे पहले ये कि इमरान खान ने जो अस्पताल में ड्रामा किया वो इतना मज़ाक़ खेज था और इतना इसको बदनाम करने का बास बना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उसने किया, आपने देखा होगा कि इसकी दोनों टांगों पर घुटनों तक प्लास्टर किया हुआ था, और प्रेस कॉन्फ्रेंस से चंद मिनट पहले ये वो शौकत खानम अस्पताल के कॉरिडोर में टहल रहा था बगैर किसी दिक्कत के, बगैर किसी मसले के। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त हुआ, वो पहले तो लेट करते रहे। फिर जब 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त हुआ तो चंद मिनट पहले इसने वो सारा प्लास्टर लगवाया डॉक्टरों से घुटनों तक। हालांकि खुद उसने कहा है कि गोलियां और छर्रे जो है वो मेरे पाँव पर लगे। जब ये टहल रहा था तो उस वक्त इस बात का ख्याल नहीं आया कि मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और मैंने वो घुटनों पर वो पैड पूरे बांध लेने, प्लास्टर चढ़ा लेना है। शायद इसकी वजह ये हो कि गोली जिस तरह मादर ने कहा कि इसके दिमाग को छूती हुई गुजरी है। तो जब वो छूती हुई गुजरी है तो कोई दिमाग का ये हिस्सा जो फौरी तौर पर इस तरह की बातें याद रखता है वो मुतासर हो गया होगा। आपने इमरान खान की ये हमाद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ली होगी। उसने कहा था कि उसके टांग की शहरक वो छूती हुई गुजरी है गोली। शहरक जहाँ भी होती है बाकी इंसानों में तो उसके चंद इंच के फासले पर दिमाग होता है। तो अगर इमरान खान की शहरक जो है वो पाँव में है तो ज़ाहिर है यकीनन इसका दिमाग भी पाँव के पास ही होगा। तो इसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वो टहलते हुए की वीडियो बनवा ली, इसे ख्याल ही नहीं रहा कि ये वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, और फिर चंद मिनट बाद इसने वो प्लास्टर चढ़ा लिया। और ये बातें तो खैर अब करने की ज़रूरत नहीं है कि इसको गोलियाँ कितनी लगी है। कभी एक टांग में गोली बताया जाता है, कभी बताया जाता है कि दोनों टांगों में लगी है, कभी कहा जाता है कि एक पाँव में लगी है, एक रान में लगी है। गोलियों की तादाद कभी 2 हो जाती है, कभी 3, कभी 4, कभी पता चलता है कि गोली सिरे से लगी ही नहीं, सिर्फ छर्रे और टुकड़े लगे। तो ये ड्रामा तो उसका सारा हो गया फ्लॉप। तो मुजाहरों की तरफ मैं बाद में आता हूँ। इसमें 2-3 दिलचस्प झलकियां, बाकी तो आपने मुजाहरों का हाल देख लिया। पाकिस्तान में जिस तरह लोग निकले हैं उनकी कुल तादाद भी अगर आप मिलाएं तो वो 3000 से ज्यादा, 2500 से ज्यादा नहीं बनती है। लेकिन उससे पहले ये जो परवेज इलाही का इशू है इस पर पीटीआई सख्त नाराज है, और नाराजगी का पस मंजर वही है। एक तो FIR जिसमें ये मेजर जनरल का नाम डलवाना चाहता है वो इनकारी है। ज़ाहिर है वो कैसे डाल सकता है, उस शामत उसकी भी आ जाएगी, और जो शामत तो है वो तो आने वाली है अगले दिनों में। और इसके अलावा कोई कंटेनर का भी फड्डा है। परवेज इलाही ने इमरान खान से कहा कि ये कंटेनर हम पंजाब पुलिस की तहवील में देने लगे। इमरान खान पता नहीं अब उस कंटेनर में क्या चीज़ थी कि इमरान खान ने परवेज इलाही को भी खरी खरी सुना दी कि इस कंटेनर को हाथ लगाने की इजाज़त नहीं दूंगा। तो इसके बाद फिर वो जो मसला हुआ, सबसे जो ज़्यादा लड़ाई का मसला हुआ वो है मुल्ज़म के इतराफ़ी बयान। जब पहला बयान सामने आया तो पूरी PTI चिल्ला उठी, क्योंकि उनका जो प्लान था वो ये था कि इस मुल्ज़म से ये कहलवाया जाए, अगर वो नहीं कहता तो एक खबर जारी कर दी जाए कि मुल्ज़म ने पुलिस की तफ्तीश के दौरान ये इंकशाफ किया है कि मुझे ISI वालों ने भेजा था। तो जब वो इतराफ़ी बयान चल गया तो PTI वाले तो बौखला उठे, वो परेशान हो गए, उनकी सारी खेती जुड़ गई इस बयान के बाद। तो उन्होंने फिर परवेज इलाही से एहतजाज किया। परवेज इलाही ने इसका नोटिस लिया, पूरा थाना मुअत्तल कर दिया। वो कहानी में बता चुका हूँ, सबके इल्म में है कि ये थानों में एक एक बंदा परवेज इलाही का अपना लगाया हुआ है। तो मुअत्तल करने का तो ड्रामा था। तो इस मुअत्तल करने के बाद और नोटिस देने के बाद मुल्ज़म के 3 मजीद एतराफ़ी क्लिप थे वो चले। मजमूई तौर पर इन सारे 4 क्लिप्स की जो लंबाई है वो 5 मिनट से ज़्यादा है।
اس میں اس نے یہ بھی کہا کہ عمران خان نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اس لیے میں نے اسے مار دیا. تو یہ بات بھی عمران خان کے لیے بڑی ڈیمیجنگ ثابت ہوئی ہے، کیونکہ نبوت کا دعویٰ تو کرتا رہا ہے. اور نبوت کی جو پٹی میں نے آپ کو ایک مرتبہ بلاگ میں بتایا تھا کہ اوریہ مقبول نام کا ایک مشکوک دانشور ہے، دانشور تو نہیں ہے، سابق افسر ہے اور دماغ ماشاءاللہ آج کل اس کا چلا ہوا ہے. تو یہ نبوت کی پٹی اس نے ایک کالم لکھ کر پڑھائی تھی عمران خان کو، ورنہ عمران خان کے ذہن میں یہ پلان نبوت کا دعویٰ کرنے کا نہیں تھا. عمران خان نے ڈائریکٹ ان الفاظ میں تو دعویٰ نبوت نہیں کیا کہ میں آخری نبی ہوں، لیکن اس کی جو تقریریں ہیں، وہ اس کی جو کالیں ہیں، اس کی جو اپیلیں ہیں جو قوم کے نام کرتا رہا ہے، وہ ایک ایک لفظ چیخ چیخ کر یہ بتا رہا ہے کہ یہ شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں آخری جگانے والا آیا ہوں. اگر مجھ پر تم نے میرا ساتھ نہ دیا، مجھ پر ایمان نہ لائے، تو قبر میں تم سے پہلا سوال میرے بارے میں ہوگا. اس طرح کی باتیں، اور باقی ساری وہ باتیں بہت لمبی ہو جائے گی. تو وہ بات لوگوں کے ذہن میں یاد ہے، لیکن ملزم کے اس اعترافی بیان کے بعد اس بات کو گویا کہ ایک رجسٹریشن مل گئی، جس کو اس سے پہلے کوئی ہلکا رجسٹریشن دیتے ہوئے ڈرتا تھا. اب جو ہے وہ ملزم کے اس اعترافی بیان کے بعد یقیناً یہ بات بھی قابل بحث ہوگی، اور جن لوگوں کو پہلے نہیں پتا تھا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ان کو بھی پتا چل گیا. تو ان کا پرویز الہی پر غصہ بڑا جب اس کے بعد مسلسل 3 اس کے اعترافی بیان اور لیک ہوئے. اب جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بیان کون لیک کر رہا ہے؟ تھانے پرویز الہی کی مٹھی میں ہے، وہاں کوئی تتلی پر نہیں مار سکتی. چڑیا کا پر تو بڑا ہوتا ہے، کوئی تتلی پر نہیں مار سکتی پرویز الہی کی مرضی کے بغیر. تو پی ٹی آئی وہ لوگ چھک گیا. تو اجلاس جب ہوا، اس میں عمران خان کو پارٹی کے رہنماؤں نے کہا کہ یہ تو ڈبل گیم کر رہا ہے، یہ تو فوج کا ساتھ دے رہا ہے، یہ تو فوج، یہ الفاظ کہے گئے کہ یہ فوج کی گیم کر رہا ہے اور یہ ڈبل گیم کر رہا ہے اور یہ بلیک میلر ہے. اور اس سے لیکن عمران خان نے یہ ساری باتیں سنی، ایک دو فکرے کہے بھی، لیکن بات یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی اس کا کیا کر سکتی ہے؟ پرویز الہی کا، پرویز الہی کے قدموں تلے سے قالین وہ جب چاہے پی ٹی آئی کھینچ سکتی ہے، لیکن جیسے ہی وہ کھینچے گی تو قالین ان کے ہی قدموں کے نیچے سے بالکل نکل جائے گا نا. پھر کل کے مظاہروں میں کئی جگہ پر پولیس نے مظاہرین کو بھگایا. مظاہرین کو بھگانے کی ضرورت اس لیے ہوئی کہ مظاہرین نکلے ہی بہت تھوڑے تھے، اس کا بھی غصہ ہے. تو اب عمران خان نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم ظاہر ہے اب پبلکلی پی ٹی آئی یہ سٹانس تو لے نہیں سکتی کہ پرویز الہی نے ہماری کمر میں چھرا گھونپا، ہماری ساری گیم قاتلانہ عملی والی ناکام بنا دی، برباد کر کے رکھ دیا. تو انہوں نے اپنے سوشل میڈیا ٹیم کی یہ ڈیوٹی لگا دی ہے. چنانچہ 3-4 پروگرام تو کل میں نے سنے جس میں پرویز الہی کو جی بھر کر گالیاں دی گئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ تو کسی کے وفادار نہیں ہے. بات تو یہ سچ ہے، لیکن عمران خان کون کسی کے وفادار ہے؟ تو اب پرویز الہی کا پھڈا ہے، یہ ابھی آگے بڑھے گا. اور اس میں مصیبت یہ ہے کہ اب عمران خان نے گھونسا تان تو لیا پرویز الہی کے لیے، لیکن پرویز الہی کو مارے گا کیسے؟ کیونکہ اگر گھونسا پرویز الہی کو جا لگا تو وہی گھونسا پھر خود گھوم کر عمران خان کے منہ پر آ جائے گا، اور اس کو زیادہ مار پڑے گی. کیونکہ پرویز الہی کی حکومت ختم تو حکومت ختم، پی ٹی آئی کی حکومت بھی ختم، اور پی ٹی آئی کے اقتدار رہ جائے گا صرف پختونخوا میں، جہاں ویسے ہی وہ اتنے کمزور ہے کہ کچھ بڑا کام نہیں کر سکتے. اب یہ مظاہروں کی تھوڑی سی جھلکیاں، 2-3 زیادہ نہیں. ایک تو انہوں نے گورنر ہاؤس پر حملہ کیا، وہ وکلاء نے ایک کنونشن کیا، اس کے بعد وکلاء تھے، لیکن وکلاء کے ساتھ پی ٹی آئی کے کارکن بھی تھے. کل تعداد کتنی تھی؟ 70 سے 80 تک. انہوں نے گورنر ہاؤس کے دروازے کے آگے ٹھڈے مارے، رکاوٹیں توڑی، غنڈہ گردی کی، آگ بھی لگائی، اور اس کا ظاہر ایک منفی تاثر بھی گیا، اور اس کا نقصان پرویز الہی کو بھی ہوا. پرویز الہی سے باقاعدہ اوپر سے پوچھا گیا ہے کہ یہ گورنر ہاؤس پر کھلی چھوٹ کیوں دی؟ گورنر ہاؤس مسلم لیگ کا ہے یا پیپلز پارٹی کا ہے، لیکن وہ وفاق پاکستان کی علامت ہوتا ہے، اور اس کی بھی ایک سینکٹیٹی ہوتی ہے گورنر ہاؤس کی، کہ اس پر حملہ ہونا گویا کہ ملکی سالمیت کے ایک اشارے پر حملہ کرنا ہوتا ہے. تو پرویز الہی نے وہاں کھلی چھوٹ کیوں دی؟ ناظرین، پھر یہی ٹولہ رات کو 8 بجے کے قریب، اس میں کچھ اور کارکن بھی تھے، تقریباً 100 کارکنوں کا جلوس ایک موٹر سائیکلوں کی شکل میں کینٹ کی طرف روانہ ہوا، اور کینٹ میں داخل ہو گیا. کینٹ کے علاقے میں داخل ہونے کے قریب پہنچ گیا. یہ اعلان کیا گیا سوشل میڈیا پر کہ کینٹ میں فوجی، اعلیٰ فوجی افسروں کے گھروں کے باہر اور دفتروں کے باہر ہم منظم احتجاج ریکارڈ کرائیں گے، اور بڑی بہادری سے لے کے رہیں گے آزادی، تیرا باپ بھی دے گا آزادی. یہ نعرے لگاتے ہوئے جلوس جب فورٹ اسٹیڈیم پہنچا تو وہاں خلاف معمول پولیس کی بجائے فوج کے جوان کھڑے تھے. کوئی ہزاروں کی تعداد میں نہیں، چند درجن تھے، بہت ہی تھوڑے تھے، یعنی بس ایک علامتی ان کی پریزنس تھی. تو ان فوجی افسروں کو، ان فوجی جوانوں کو جب کھڑے ہوئے دیکھا تو جلوس نے یو ٹرن لے لیا. اور یو ٹرن آپ سمجھتے ہیں عمران خان کا دوسرا نام ہے یو ٹرن.
اور وہ لے کے رہیں گے آزادی تیرے باپ بھی دے گا آزادی کے نعرے لگاتے ہوئے واپس آ گئے۔ پشاور میں تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ کل پشاور میں انہوں نے کور کمانڈر کے دفتر کے باہر ایک حملہ نما احتجاج کیا، گالیاں دی، نعرے لگائے، ایک ٹینک کو بھی روندا، لیکن اور توقع تھی کہ آج تو یعنی پشاور میں بلے بلے ہو جائے گی، پتہ نہیں کیا کوہرام مچ جائے گا وہاں، تو کیا قیامت آنے والی ہے۔ وہاں کچھ بھی نہیں ہوا۔ 3 4 اور 5 6 یا اندازہ آپ کہہ لیں کہ 10 شہر ایسے ہوں گے جہاں ان کے لوگ نکلے، 20 25 30 25 اس طرح کی گنتی کے حساب سے۔ جو بڑے مظاہرے ہوئے وہ تھے لاہور میں اور پنڈی میں اور کراچی میں۔ لاہور کا مظاہرہ آپ نے دیکھ لیا، گورنر ہاؤس میں 100 کے قریب آدمی تھے، یہ کلمہ چوک پر 15 20 ٹھوکر پر، 30 35 شیدرے پر، اور باقی سب خیر خیریت۔ سب سے بڑا جو ان کا اجتماع تھا وہ یہی تھا۔ اور کراچی میں مظاہرین کی کل تعداد 1000 تھی، اور 25 کہیں 50 کہیں، اور 2 گھنٹے کے اندر پولیس نے وہ علاقہ صاف کر لیا۔ فیض باغ میں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جھڑپیں ہوتی رہی، اور ظاہر ہے آج کل جھڑپیں طویل ہوتی ہے۔ طویل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ پولیس گولی نہیں چلاتی، پولیس کو عادت لگے گولی نہیں چلانا، چنانچہ پھر وہ شیلنگ اور لاٹھی چارج جب کریں گے اور اگلے کو پتہ ہوگا کہ یہ ہمیں گولی تو مارے گی نہیں، تو پھر وہ مزاحمت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن اوورآل جو مزاحمت تھی وہ 1.5 گھنٹے کے اندر فیض باغ، وہ جو اسلام آباد اور پنڈی کا مشترکہ ناکہ ہے، وہ صاف ہو گیا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ اور اس کے علاوہ پنڈی اسلام آباد میں کہیں کچھ نہیں ہوا، پورے پاکستان میں کہیں کچھ نہیں ہوا۔ 8 10 شہروں کے نام آپ نے ضرور ٹی وی پر دیکھے ہوئے، ٹکر چلے ہوں گے۔ ہر جگہ پر انہوں نے 2 ٹائر سڑک پر رکھے اور 15 آدمی دائیں بائیں انہوں نے نعرے لگائے، ٹریفک بند کی، کہیں آدھا گھنٹہ بند کی، کہیں 1 گھنٹہ بند کی، اور پھر خیر خیریت سے گھروں کو لوٹ گئے۔ لاٹھی چارج کراچی میں ہوا، پنڈی میں ہوا، اور لاہور میں بھی ایک جگہ معمولی سا لاٹھی چارج ہوا۔ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوا، جبکہ عمران خان کا کل آرڈر تھا تمام تنظیموں کو آج آپ نے پورا زور لگا دینا ہے۔ اور ناظرین، کل ایک ان کا ٹی وی اینکر، بلکہ 2، یہ دن بھر اعلان کرتے رہے کہ آج 4 بجے قیامت آئے گی، یعنی ان کو رپورٹیں یہی تھی کہ آج تو پتہ نہیں 36 کروڑ لوگ سڑکوں پر ہو گئے۔ 36 کروڑ نہیں نکلے، 36 لاکھ نہیں نکلے، 36,000 بھی نہیں نکلے، 3600 بھی نہیں نکلے، تو وہ قیامت جو آ کر گزر گئی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ قیامت آئی۔ اب اس کی سیاست کا ہو گیا خاتمہ۔ 60 کا یہ ایک فیصلہ کن پھیر تھا، لانگ مارچ سے یہ بھاگ گیا ہے۔ اس نے اپنی تقریر میں فوج پر مزید حملے کیے، بلکہ اس نے اپنے لیڈروں کو بھی ہدایت کی کہ فوج کے خلاف ٹویٹ کرے۔ پھر شیریں مزاری نے ایک ٹویٹ بھی کیا بڑا خطرناک قسم کا اور بڑا احمقانہ قسم کا، تو وہ اس کا ٹویٹ کا میں ذکر بعد میں کرتا ہوں۔ لیکن یہ جو اس نے پورا ایک آرڈر دیا تھا اور اس کو توقع تھی کہ کروڑوں لوگ نکلیں گے، تو جب نہیں نکلے تو ظاہر ہے اس کی مایوسی، اور پھر تقریر میں اس نے گالی گلوچ وہ 6 مہینے کی تقریریں دوبارہ رپیٹ کی ہیں، اور آخر میں کہا کہ صحت یاب ہوتے ہی میں کال دوں گا، یعنی ایک نئے سرے سے کال دوں گا۔ موجودہ جو لانگ مارچ ہے اس کا تو اس نے انتم سنسکار کر دیا، اللہ خیر صلی اللہ اس کا ہو گیا۔ اور یہ جو شیریں مزاری کی پریس کانفرنس تھی، اس میں اس نے صدر صاحب کو لکھا ہے، ٹویٹ نہیں، سوری پریس کانفرنس کہتا ہوں، جو شیریں مزاری کا بیان تھا، جو ٹویٹ انہوں نے کیا کہ عمران خان پر حملے میں جو میجر جنرل فیصل صاحب ہے جو ملوث ہے، ان کا ملوث ہونا ثابت ہو گیا، لاہور ابلا کو کہاں ثابت ہو گیا، تو چونکہ ثابت ہو گیا لہٰذا صدر مملکت ایز سپریم کمانڈر آف پاکستان، آئینی طور پر فوج صدر کے ماتحت ہوتی ہے، اس لیے ان کو سپریم کمانڈر کہا جاتا ہے، لیکن سپریم کمانڈر فوج کا فوج خود ہی ہوتی ہے۔ تو چونکہ وہ صدر صاحب سپریم کمانڈر ہے، لہٰذا وہ اس میجر جنرل فیصل صاحب کو برطرف کرے۔ اس سے کو پوچھے کہ یہ ثبوت تمہارے پاس کہاں سے ملا اور تم مجھے مطالبہ کرنے والی کون ہو؟ اور یہ جو صدر صاحب ہیں عارف الوی صاحب، یہ اپنے 32 دانت نکلوانا پسند کریں گے بنسبت اس بات کے کہ شیریں مزاری کے حکم پر عمل کریں۔ تو ناظرین، لمبی بات کیا کرنی ہے، بس یہ پھڈے پڑ گئے ان کے آپس میں، پرویز لائی کا پھڈا پڑ گیا، یہ کال ناکام ہوئی ہے۔ ناکام کیا ہوئی ہے؟ ناکام سے بڑھ کر ناکام ہوئی ہے، اور سخت مایوسی اور لانگ مارچ کے اگلے مرحلے کا لانگ مارچ کے اس مرحلے کا کریا کرم ہو گیا ہے۔ تو اب دیکھیں اگلا یہ اگلی کال یہ کب دیتا ہے، اور اس سے اگلی کال کب دیتا ہے، اور اس سے اگلی کال کب دیتا ہے۔ تو ناظرین، میرے حساب میں تو اس کی سیاست کا ہو گیا خاتمہ، اور فوج کو بھی پتہ چل گیا، حکومت کو بھی پتہ چل گیا آج کے احتجاج سے، کل کے احتجاج کے، کہ کتنے پانی میں اب کرتا رہے جلد سے جلوس،
कहीं हंगामे करेंगे। यहाँ इनकी स्ट्रेटजी तो है कि हंगामे इस तरह हों कि पाकिस्तान की मईशत का पहिया जाम हो जाए या आगे ना चले, वो का सारी कहानी आपको पता है। तो नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। किसने जलाया है? ये आवाम ने इधर जो खड़ी थी। कितने एक लोग थे? तकरीबन थे भी 50-60 बंदे थे। मारा भी आपको? नहीं मारा नहीं है। ये क्यों बाइक चलाने के अलावा भी कोई जरिया रोजगार है आपका? नो सर। वो है कौन थे? ये पीटीआई के लोग थे। कितने एक पैसे रोज कमा लेते हो? मैं 1000 तक कमा के घर का खर्चा पूरा करता। कितने घर वाले जो आपके कमाए पैसे पे चलते हैं? हम 2 भाई हैं सिर्फ।